नेक ज़रूर बने मगर इतने भी नहीं कि हर दूसरा बंदा गुनाहगार नज़र आने लगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माई सेल्फ। मुझे पता है कि आप सब मुझसे नाराज़ हैं, खफा हैं, एंड आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी कि बेनिफिशियल बातें कहीं गायब हो गई थी। ये चैनल मसरूफियत ही कुछ ऐसी थी। यकीन माने कि मेरा बड़ा दिल था कि जल्दी आप सबसे वीडियोस के ज़रिए कनेक्ट किया जाए। कम्युनिटी पोस्ट इवन इतना बिज़ी चल रहा था कि मैं कम्युनिटी पोस्ट तक ना लगा पाई। एक्चुअली में मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त की बेटी की शादी थी और ईद के फ़ौरन बाद हम उनकी शादी के जो इवेंट्स थे उनमें बिज़ी हो गए, एक के बाद एक। उसके बाद मेरे घर पर मेहमान आ गए और वो भी बड़े करीबी मेहमान थे। मेरी खाला आई हुई थी पाकिस्तान से, तो वो हमारे पास आई हुई थी। फिर उनको घुमाना फिराना सब चीज़ें आप देखेंगे आगे वीडियो में। और बस उन मसरूफियत में ना फिर आपको बिल्कुल चाहते हुए भी मैं बिल्कुल ना व्लॉग बना सकी, कोई अपडेट ना कर सकी, क्योंकि मसरूफियत ही कुछ ऐसी थी। जब आपके घर पर मेहमान हो, होस्ट हों, तो आप बहुत मुश्किल से टाइम इन चीज़ों के लिए निकाल पाते हैं। बहरहाल मैं क्लिप्स बनाती रही कि आप सबके साथ इवेंचुअली व्लॉग आएगा, शेयर करूँगी। तो जी आ गया है वो दिन। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माजरत, मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरे जो प्यारे से सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे माफ़ कर देंगे। और इस चीज़ को हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब आपने थंबनेल तो देख लिया होगा, थंबनेल देख लिया, उस पर भी बातें करेंगे। और ये जो शादी हो रही थी, बेटी की शादी, हालांकि मेरी बेटी अभी बहुत छोटे हैं, मेरे बच्चे इतने शादी के काबिल नहीं हैं, लेकिन फिर भी जब इतनी करीबी शादी हो, बेटियों की शादी स्पेशली, तो आपको फिर अपने बच्चों का भी ख्याल आता है। आप सोचते हैं वक्त कितनी जल्दी से गुजर रहा है। और अभी ये बच्ची, जब मेरी शादी हुई थी तो माशाल्लाह ये दुल्हन जो है ये छोटी सी बच्ची खुद थी, और एकदम से वक्त गुजर गया कि अब उसकी अपनी शादी का वक्त आ गया। तो इसी तरह टाइम बहुत जल्दी से गुजर रहा है और हमें एहसास ही नहीं होता कि हम कितनी तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। काश कि हमें इन चीज़ों को अपनी इन खुशियों को, इन रिश्तों को, इन प्यार भरे लम्हात को समेट सकें, लेकिन ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है। और यहाँ बना रही हूँ मेरे आने वाले गेस्ट के लिए कुल्फ़ी। तो अगर आपने कुल्फ़ी वाली रेसिपी मेरी नहीं देखी तो चलें आज बनाते हैं फिर कुल्फ़ी। और ये वो कुल्फ़ी रेसिपी है जिसमें नो कुकिंग इन्वॉल्व्ड, और बहुत ही इजी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और हर जिसको भी खिलाएंगे बस वाह करते रह जाएंगे वो लोग। तो जी बनाते हैं कुल्फ़ी। ये मैं बना रही थी अपनी जो गेस्ट मेरी तरफ आ रहे थे, मेरी खाला के लिए। मेरी खाला को ये कुल्फ़ी फ़लूदा बहुत पसंद आया। वो आखिरी लम्हात तक कहती रहीं कि मुझे फिर थोड़ी सी दे दो, फिर थोड़ी सी दे दो। तो हमने बहुत इन्जॉय किया। तो इस कुल्फ़ी के लिए जी आपको चाहिए इवेपोरेटेड मिल्क एक कैन कंडेंस मिल्क, एक जो है पाइंट वो आपको हैवी विपिंग क्रीम। इसमें आप 2 ब्रेड के स्लाइसेस डालेंगे, हस्बे ज़ायका बादाम डालें, पिस्ता भी डाल सकते हैं, और आप डालेंगे ग्रीन इलायची, कार्डमम पाउडर भी डाल सकते हैं या होल भी डाल सकते हैं। सब चीज़ें अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे, कोई शुगर नहीं डालना। सब कुछ कंडेंस मिल्क इतना मीठा होता है कि वो खुद ही सारी चीज़ों को बैलेंस आउट कर देगा। और फिर आपने अच्छे से ब्लेंडर में इसको अच्छी तरह 5 से 7 मिनट के लिए ब्लेंड करना है, जैसे अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी, ताकि हर चीज़ अच्छी तरह मिल जाए, बादाम बिल्कुल ग्राइंड हो जाएं। और वो जो कुल्फ़ी में टेक्सचर आता है ना बादामों का, एक हल्का थोड़ा सा कोर्सली ग्राउंड जो हुए हुए होते हैं, ग्राइंड हुए हुए होते हैं बादाम, उस तरह आपके मुंह में जायका आना चाहिए। तो बहरहाल 5 से 7 मिनट जो मेरा अंदाज़ा है वो ही परफेक्ट है। इतने मिनट के लिए आप इसे अच्छा सा ब्लेंड करें और फिर किसी ग्लास कंटेनर में निकाल के रख दें और इसको फ्रीज़ कर दें। बस ओवरनाइट फ्रीज़ करें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन 6 से 8 घंटे में बेहतरीन तरीके से जम जाती है। और यकीन माने इतने मज़े की ये कुल्फ़ी बनती है। और मुझे उस तरह के मीठे अच्छे लगते हैं जिसमें कम से कम मेहनत की जाए, और ये वही मीठा है जिसमें आपकी कोई मेहनत नहीं और रिवॉर्ड्स एक्स्ट्रा स्पेशल। तो बस जी ये आसान सी कुल्फ़ी बना रही हूँ मैं, और अक्सर मैं ये बनाती हूँ गर्मियों में तो ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसके साथ मैंने फ़लूदा भी बनाया था, जेली भी बनाई, क्योंकि बच्चों को आपको पता है कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती हैं। और जब आप बड़े भी हो जाते हैं ना, एल्डरली बन जाते हैं, तब भी आप बच्चे ही बन जाते हैं, और उस वक्त भी ज़्यादा कलरफुल इस तरह की मज़े की चीज़ें। और पाकिस्तान से दूर हों तो फिर आपको इस तरह के मीठे खाने को मिलें तो फिर पाकिस्तान
اور یاد آنے لگتا ہے، بلکہ آپ کو لگتا ہے آپ کو پاکستان میں ہی ہم نے ٹرانسپورٹ کر دیا. تو خالہ کو تو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پاکستان ہی پہنچ گئی ہیں. انہوں نے کلفی بے حد انجوائے کی. تو بس جناب اچھا سا بلینڈ کریں، نکالیں، فریز کریں. اور فلودہ بنانا بھی بہت آسان ہے. کوئی سی بھی آپ ریسیپی نکال لیں، یا وہ جو ریڈی میڈ لذیذہ کے فلودہ پیکٹس بھی ملتے ہیں وہ بھی ایزی ہیں، بنا لیں اور اس طرح اس کو سرو کریں. سرو کرنے کی ویڈیو نہیں ہے کیونکہ سرو کر چکی تھی اور بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں تو ویڈیو ہی بنانا بھول گئی. اکثر میرے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے. تو اب کرتے ہیں ذرا باتیں. تھم نیل آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اور کنٹروورسی جو چل رہی ہے وہ تو چلتی رہتی ہے. کوئی نہ کوئی کنٹروورسی نہ چلتی ہی رہتی ہے انفلوئنسرز کو لے کر. اور آج کل جو ماریا بی اور ترکن آتے کی چل رہی ہے وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ مجھے اس چیز کا افسوس ہوتا ہے کہ جو بھی آپ لوگوں کی آپس کے ایشوز تھے ایز اے کسٹمر، ایز اے بزنس یا ایز اے انفلوئنسر، کلائنٹ ریلیشنز، تو ان کو نا آپ آپس میں سالو کر لیتے. یہاں تک نوبت نہیں آنی چاہیے. آپ دیکھیں ایز مسلمز ہم لوگوں کی امیج پہلے ہی کتنی خراب ہوئی ہوئی ہے، اور ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہیں نہ کہیں ہمیں لپیٹ میں لے لیا جاتا ہے. تو پھر ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بھی نہیں بخش رہے کہ ہم بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں کرتے رہتے ہیں کہ بس جی ہیڈ لائنز کا نیوز کا ہیڈ لائنز بنے رہیں. تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے اس چیز کو اچھے طریقے سے آپس میں ریزالو کیا جا سکتا تھا، لیکن سیڈلی میں اسی نتیجے پر نکلی ہوں. اب مجھے کسی کے دلوں کے حال تو میں نہیں جانتی، اور سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ بھی میں نہیں جانتی، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا اندر کے حالات. لیکن جو تھوڑے بہت ہمیں نظر آ رہی ہیں باتیں، پروف نظر آ رہے ہیں. ماریا بھی ایک بہت بڑی بزنس اونر ہیں اور اتنا زبردست کام کر رہی ہوتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی ریڈیکولس قسم کی غلطی ان لوگوں کی کمپنی سے ہوئی ہے آن ہر بیہیف، جس کو اتنا بڑا ان کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. تو یہ نا بزنس ریلیشن شپس کے اوپر بہت فوکس کرنا چاہیے. ہر چیز ہر وقت پیسے ہی ہر چیز نہیں ہوتی. اینڈ آئی ایم شیور کہ 400-500 ہزار ایون ڈالر کے پیچھے یا 5-6 سوٹوں کے پیچھے اس حد تک ایک دوسرے کو برا نیچا دکھایا جا رہا ہے. اور اب بات کورٹ تک آ گئی ہے، جو کہ اچھی بات ہے. کورٹ تک جانا چاہیے، کیونکہ جب آپ کو کوئی ڈیفیم کرنے کی کوشش کرے، دونوں صورتوں کی بات کر رہی ہوں میں، کسی کا سائڈ نہیں لے رہی ہوں، نہ ترکن کا، نہ ماریا بی کا، نہ کسی اور کا، لیکن اگر دونوں صورتوں میں سچ کا باہر آنا بہت ضروری ہے. اور اس کو اسی طرح نکالا جا سکتا ہے کہ آپ لیگل طریقے سے لیگل پلیٹ فارم پہ جائیں، چیزوں کو ریزالو کریں. سیڈلی آئی ایم پریٹی شیور کہ یہ کورٹ تک نہیں جائے گی بات، ابھی بھی ریزالو کی جائے گی، آپس ہی میں اس کو سلوشن دیا جائے گا. لیکن ہم یہاں تک پہنچے ہی کیوں کہ پوری دنیا کا سامنے ہم نے آ کر اپنے آپ کو دکھا دیا، اور ریزالو ہم پھر بھی اسے بیفور کورٹس کے باہر ہی کریں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے چاہیے. میرا نہیں خیال کہ اٹس ورتھ 1000 ایون 1000 1200 2000 ڈالر تک بھی کے پیچھے، یا 5-6-10 سوٹوں کے پیچھے ہم اس حد تک گر جائیں کہ ہم اپنی نا جو امیج ہے دنیا کے سامنے، کیونکہ یہ بگ انفلوئنسرز ہیں، ان کی اتنی بڑی بڑی فالوئنگ ہے، اور اتنی بڑی فالوئنگ ہو، اتنے لوگ آپ دیکھ رہے ہوں، تو آپ یو ہیو اے رسپانسبلٹی، اکاؤنٹیبلٹی. سوشل میڈیا ایک ایسی جگہ ہے پر جہاں پر کوئی چیز نہیں چھپتی، جتنا بھی آپ چھپانے کی کوشش کر لیں. تو یہاں پر جو بھی آپ کے ایکشنز ہیں ان کو بہت سوچ سمجھ کر اٹھانے لینے چاہیے، تاکہ کوئی چیز بھی آ کر آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہانٹ کرنے کے لیے آ جاتی ہیں چیزیں، آپ کے پاسٹ سے بھی نکال کر آ جاتی ہیں. تو سوچ سمجھ کر فیصلے کیا کریں. ہمیں سوچنا چاہیے. یہ ہے وہ سیڈ پارٹ کہ ہم سوچتے نہیں ہیں. ٹیمپرری آئی ایم شیور کہ جب یہ بہنیں، یہ ماریا بی ہو گئیں یا ترکن آتے ہو گئیں، جب یہ سوچیں گی بیٹھ کر خاموشی سے کہ از اٹ ریئلی ورتھ اٹ، کیا 1-2 ہزار ڈالر کے پیچھے، یا 4-5 سوٹوں کے پیچھے اتنی جو ان کی ہو رہی ہے، از اٹ ریئلی ورتھ اٹ؟ یہ سوال ضرور ہمیں سوچنا چاہیے کسی بھی ایکشن کوئی بھی کام کرنے سے پہلے. پھر افسوس کے ساتھ کہ ہر چیز میں لے دے کے ہر چیز میں گھسیٹ لیا جاتا ہے پلوشا جی کو. بیچاری پلوشا کو کہیں سکھ کا سانس نہیں لینے دیتے. اب حالانکہ اس پوری سچویشن کے ساتھ پلوشا کو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن نہیں جی، انہیں بھی یہاں پر لے آیا جائے گا بیچ میں، کیونکہ بات آ جاتی ہے ویوز کی، بات آ جاتی ہے ٹرینڈنگ جو انفلوئنسرز ہیں ان کی.
تو بس آج کل پلوشا کو تو آپ کبھی بھی لے لیں، ٹیگ لگا دیں، ٹیگ تو انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں، لیکن بس ان کا نام لینے کی دیر ہے، ان کی تصویر لگانے کی دیر ہے کہ جی آپ کو ویوز آتے جائیں گے، اور یہی کام ہو رہا ہے۔ ریاکشن چینلز کو تو بس ملنی چاہیے نا کوئی خبر، اور وہ اس چیز کو بھی نا لے کے اٹھا الٹا سیدھا کر کے اور کہیں نہ کہیں سے پلانٹ کر دیں گے پلوشا کو بیچ میں۔ تو خیر یہ سارا چکر نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ویوز کی گیم ہے۔ کنٹروورسیز جب آتی ہیں نا، جب ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کسی بھی نام کو، تو اس کے ساتھ آبویسلی کنٹروورسی اٹیچ ہو جاتی ہے، اور اس طرح کے کنٹروورسیل ٹاپکس تو آپ کو پتہ ہے لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اب اللہ جانے ان ساری چیزوں کے پیچھے سچائی کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن سیڈلی ہمارے جو آڈینس ہے، جو ویورز ہیں، ان کو بھی اسی طرح کے مرچ مسالے دیکھنے کو چاہیے، اور اسی طرح کی ویڈیوز کو کلک کرتے ہیں لوگ جلدی سے کہ دیکھیں آیا کتنی ڈرٹ ہم لگا سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں کس کے اوپر، کیونکہ بس جی سیڈلی ہمیں اسی ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ کس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے اور کس کو کس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے، تو اور پھر ان چیزوں پہ آ جاتے ہیں ویوز۔ لیکن آئی تھنک بات پھر وہی آ جاتی ہے اکاؤنٹیبلٹی کی۔ سو ایز انفلوئنسرز ہم بہت بڑا، میں اپنی بات نہیں کر رہی ہوں، آئی ایم ناٹ این انفلوئنسر، لیکن جو ہیں، جو ریئل انفلوئنسرز ہیں، وہ بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں اس معاشرے میں، اسپیشلی ہر ہاتھ میں فون ہے، تو ہمیں اپنے ایکشنز پہ بہت غور کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ چیزیں بہت برے طریقے سے ہرٹ بھی کرتی ہیں۔ منہ سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں جو بھی ہیں وہ کوئی واپس آپ کے منہ میں نہیں ڈال دیے جائیں گے، ایک دفعہ نکل گئے تو بس نکل گئے۔ تو ان چیزوں پہ نا بہت بڑی اکاؤنٹیبلٹی ہے، سوچ سمجھ کے فیصلے کیا کریں، کیونکہ کچھ چیزیں لے لیں، دیکھیں اب بس کچھ باتیں اگر نکل جاتی ہیں نا، کہتے ہیں نا تیر کمان سے نکل گیا تو بس اس کو واپس نہیں، اور وہ چیزیں پھر آپ کے لیے ایک صدمے کا بھی باعث بن کے رہ جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ریاکشن چینلز کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی انتظار میں کہ کون کہاں پر ایک غلطی چھوٹی سی بھی کر دے، کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے نا اس دنیا میں۔ سوشل میڈیا پر اسپیشلی یوٹیوب پر وہ بٹھائے اس لیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی لیے بٹھایا ہوا ہے کہ بس وہ لوگوں کے اندر کی غلطیاں پکڑیں، ان کے منہ سے جو الفاظ نکلے ان کو پکڑیں اور ان کے پیچھے پڑ جائیں۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتے، نہ آگے دیکھتے ہیں نہ پیچھے دیکھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے خاندانی رشتہ داریاں یا کیا ہیں کیا نہیں ہیں، ان کو اتنا گند گھول دیتے ہیں کہ ہر رشتے میں دراریں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ چیزیں ان کو بھی یہ ریئلائزیشن ہو ہی نہیں رہی کہ ان کے ایکشنز میں کتنی بڑی رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی ہے، کہ اپنے پاس سے جھوٹ سچی باتیں کرنا، لوگوں کو آپس میں فساد کریٹ کرنا، جس کو کہتے ہیں لڑائی جھگڑے، باتیں لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنا، اور وہ بھی ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہم they will be accountable for all of their actions جو وہ کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر ایز ریاکشن چینلز، وہ اصلاح کر رہے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں، لیکن افسوس وہ ایسا کچھ نہیں کر رہے، وہ صرف فساد کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ دیکھیں دوستو، یہ تھے پان بائٹس، واو اتنے مزے کے نا، یوزلی آپ دیکھتے ہیں کہ ڈھولکیوں پہ مہندیوں پہ پان سرو کیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک نئی انوینشن تھی پان بائٹس، اور یہ بہت ہی مزے کے تھے، اور میں نے نہیں بنائے لیکن بہت مزے کے تھے، اور بڑا ہٹ آئٹم تھا ڈھولکی پر، بہت مزہ آیا۔ اور اسپیشلی جو شادی والا گھر ہوتا ہے نا فرینڈس، جو شادی والے گھر کو ایکسپیرینس کر چکے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، ہم سب نے ایک دفعہ تو زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہی ہوتا ہے، اور اس گھر کی جو مزہ ہوتا ہے نا، اس گھر میں جو رونق ہوتی ہے، اس گھر میں جو محبتیں اور ہنسی اور مذاق چل رہا ہوتا ہے، اور جو پیار بانٹا جا رہا ہوتا ہے، وہ شادی والے گھر کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، اس گھر کی بات ہی کچھ اور الگ ہوتی ہے۔ تو جی بس ہم یہی ایکسپیرینس کرے تو آپ کو پتہ ہے جب آپ اپنے ملک سے دور بیٹھے ہوں، پاکستان سے اسپیشلی، تو پھر آپ باہر رہ کر یہی چیزوں کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں، وہی پیار محبت بانٹنا چاہتے ہیں، تو بس ہمیں تو موقع ملنا چاہیے کہ کسی کی شادی ہو یا کسی کی کوئی بھی ایونٹ ہو تو اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیا جائے، کیونکہ سب کے بچے کہتے ہیں نا اٹ ٹیکس اے ولیج
تو ماشاءاللہ یہ سارے بچے جن کی اب شادیاں ہوں گی آگے چل کے، آپ دیکھیں گے میرے ولاگز میں بہت ساری شادیاں آ رہی ہیں اس سال ماشاءاللہ، تو یہ سب آپ کے اپنے ہی بچے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے پلے بڑے ہوتے ہیں، تو آپ کا کوئی نہ کوئی بہت ان کے ساتھ نا کنیکشن ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بڑھ کر یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں، ان کا ایک پورا ایک جرنی انہوں نے جو طے کی ہوتی ہے، تو جب آپ ان کی یہ خوشیاں دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے تو پھر آپ کو اور میموریز آپ کی فلیش بیکس ہوتے ہیں، اور آپ کی آنکھوں میں ایک مووی سی گھوم جاتی ہے۔ تو بس جی اسی طرح ہے کوئی ریلیشن شپ اس بیٹی کے ساتھ بھی، اور بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کے نیک نصیب کریں اور بہت آسانیاں فرمائیں، اور یہ بہت ہی پیارا رشتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان رشتوں میں بہت ساری برکت ڈالیں، آمین۔ تو جی یہاں ہو رہی تھی رسم، اور یہ جی بس گہما گہمی مزے اور مزے کی ڈیکوریشن تھی، اور ہر چیز دیکھ کے بڑا پیار آ رہا تھا، اور یہ چیزیں نا، یہ یادیں جو آپ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، تو یہ ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جن کو بھرپور طریقے سے ہم سب کو انجوائے کرنی چاہیے۔ اور کل کس نے دیکھا ہے، تو یہ جی یہاں پر اب ہم خالہ کو گھما پھرا رہے ہیں، آف کورس ان کو لے کے ہم کافی سارے اسٹیٹس گھومے اور بڑا مزہ آیا، بہت کھانا پلانا کیا ان کے ساتھ، اور خالہ بڑی خوش ہو رہی تھی۔ ان کو ہم نے بالکل خالہ کی طرح ٹریٹ نہیں کیا، انہیں اپنی ہم عمر ٹریٹ کیا، خالہ کو ہم نے بلکہ ٹین ایجر بنایا ہوا تھا، اور خوب ان کے ساتھ فن کیا، خالہ نے بھی خوب انجوائے کیا۔ ان کو لگ رہا تھا وہی والا حال کہ سمرن جا جی لے اپنی زندگی، وہ اکیلی آئی ہوئی تھی اپنے ہسبینڈ اور بچوں کے بغیر، تو ان کو بہت ہی ایک ڈفرینٹ سا ایکسپیرینس تھا خالہ کے لیے۔ آف کورس اپنی فیملی کو بھی یاد کر رہی تھیں، لیکن ایک وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی ویکیشننگ کر رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں، تو وہ والی فیلنگ بھی واضح تھی، اور خالہ کے لیے اچھی چینج تھی یہ ماشاءاللہ۔ تو جہاں ہو سکے اپنے پیاروں کو کہیں نہ کہیں انٹرٹین کریں، پیار دیں، ان میں ان کو ایکسپیرینسز دیں اس طرح کے، جہاں وہ دنیا دیکھیں اور چیزیں سیکھیں، اور یہ وہ ایکسپیرینسز ہیں جو ہم سب کو کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ زندگی ایک بہترین تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، اور ہم سب کو ایک ہی بار ملے گی، تو اس زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کیا کریں۔ اب میں اتنے عرصے سے یوٹیوب سے غائب تھی، تو میں نے پیچھے ایبسنس میں ماشاءاللہ مجھے دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی ہے نا، کہ میری پیاری سی بہن روشنی ایمان اتنی ان کا چینل گرو کر رہا ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے چینل کو نظر بد سے بچا کے رکھے، ان کا بھی اور مسلم ریاکشن سسٹر کا بھی، اور جن کے بھی ماشاءاللہ گرو کریں، آئی ایم ریئلی ہیپی فار دیم۔ لیکن یہ دو بہنیں ہیں جن کے لیے میں ٹرولی دل سے دعا کرتی تھی، اور دل سے خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوب ترقی عطا کریں، کیونکہ یہ اچھے کام کر رہے ہیں، یہ سچے کام کر رہی ہیں، یہ دنیا میں ایک پازیٹیوٹی پھیلا رہی ہیں، تو ان کو اس طرح کے لوگوں کو ترقی، اور ہارڈ ورک آلویز پیز آف، تو آپ جب محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز میں خود برکت ڈالیں گے انشاءاللہ، اور الحمدللہ فار دیم۔ لیکن اس طرح ہی نا، جیسے اچھائی بڑھتی ہے، ذرا اچھائی تھوڑی لو سپیڈ سے بڑھتی ہے اور برائی تیزی سے بڑھتی ہے، یہ آپ سب اور میں جانتے ہیں۔ تو جی برائی بھی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اب، آف کورس کیونکہ برائی دیکھنے والے بہت زیادہ ہیں نا، مسئلہ یہ ہے لوگ برائی کی طرف اتنے مائل ہو چکے ہیں کہ ان کو اچھا لگتا ہے، ان کو کوئی لرننگ ایکسپیرینسز نہیں چاہیے، ان کو کہیں سے وہ چیزیں نہیں چاہیے جہاں ان کو کچھ سیکھنے کو، سمجھنے کو، سوچنے کو ملے، ان کو بس وہی چاہیے جلدی سے دیکھ لیں کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کون کس کی برائی کر رہا ہے۔ تو بس سیڈلی ہماری جو آڈینس ہے اس کا دھیان، اس کی جو اٹینشن سپین ہے نا، وہ بہت چھوٹا سا ہو گیا ہے، بس اسی طرح کی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، ہدایت دے، اور ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا کریں، آمین اللہم آمین۔ پھر خالہ کو ہم نے خوب میوزیمز کی بھی سیر کرائی، اور میں نے کہا چلیں آپ سب کو بھی میوزیمز کے تھوڑے سے دیدار کروا دیں۔ تو بس یہ میوزیم ایک ایسی جگہ آئی تھنک ہر ایج گروپ بہت انجوائے کرتا ہے، یو گیٹ ٹو لرن سو مچ، آپ اتنا کچھ دیکھتے ہیں، ہسٹری میں لے جاتے ہیں، آپ ہسٹری کے بارے میں، اینیملز کے بارے میں، سائنسز کے بارے میں آپ اتنی چیزیں سیکھتے ہیں۔ آپ سب کو تو یہ کلپس دیکھنے کو مل رہے ہیں نا، اس دوران ساتھ ساتھ مہمانداری بھی چل رہی تھی، اور ساتھ ساتھ شادیاں، پارٹیاں، یہ سب چیزیں بھی اٹینڈ ہو رہی تھیں۔ تو بس جی جب یہ سب لوگ چلے گئے تو اس کے بعد تو آپ کی بہن کا جو حال تھا نا، مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، کیونکہ
اتنا ٹائرنگ ہو گیا. آپ پتہ ہے ڈے ٹرپس کرنا, دوسرے جگہوں پہ جانا, اتنی واک کرنا, اٹس ناٹ ایزی, لیکن مزہ بہت آتا ہے کیونکہ آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں, جتنے بھی بیوٹیفل مومنٹس ہیں, جتنی میموریز ہیں, آپ اپنی فیملی کے ساتھ کریٹ کر سکیں. تھوڑی سی آپ کو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے لیکن انرجی بھی اللہ کی طرف سے خود بخود ہی آ جاتی ہے. تو الحمدللہ بہت ہی مزے کا یہ ویک کہہ لیں یا جتنا بھی ٹائم تھا بہت اچھا رہا. الحمدللہ بہت انجوائے کیا ہر چیز کو, شادی کو بھی, اور بیٹی کی رخصتی جو تھی میری فرینڈ کی وہ بھی ہو گئی ماشاءاللہ. وہ خیر و عافیت سے اپنے نئے گھر پہنچ گئی ہیں, اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے گھروں میں خوش رکھیں اور سب کے نیک نصیب ہوں اور سب کے لیے بہترین آسانیاں فرمائیں. اب یہاں دیکھیں آپ کی بہن کیا کر رہی تھی. میں نے سوچا کہ ڈیپ فرائی نہیں کروں گی اس دفعہ کریلے, اس دفعہ ذرا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میرا کچن تو ہے ہی فوڈ لیب, تو بس میں نے سوچا کہ اس دفعہ ایئر فرائر میں کریلے بناتی ہوں اور لیٹ سی کیا رزلٹ آتا ہے. اور یقین مانے فرینڈز, بہترین رزلٹ, نو فرائنگ, جسٹ ایئر فرائنگ, اور کریلے اتنے اچھے بنے آپ کے سامنے ہیں. اور میں نے بھر کے بنائے ایئر فرائر میں, اور پھر بعد میں انہیں اس طرح دم دے دیا تھا قیمے میں. بہت اچھا رزلٹ آیا. مجھے ایکسپیریمنٹس کرنا بہت اچھا لگتا ہے, نئی نئی چیزیں ٹرائی کرتے رہنا. ساتھ پھر میں نے سوچا بھنڈی کو بھی اس طرح کرتے ہیں, اور بھنڈی بھی بہترین طریقے سے بہت کم آئل میں ایئر فرائی ہوئی اور بہت اچھی بنی. تو بس اسی طرح کی چیزیں جب میں کرتی رہتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ آپ بھی اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کچن کے کام نہ جلدی جلدی کریں, آسانی والے کریں, ایٹ دا سیم ٹائم ٹیسٹ میں, فلیور میں کمپرومائز نہیں کریں, لیکن سیریسلی تھوڑی سی محنت, تھوڑی سی ایکسپیریمنٹس کے بعد بہت اچھے رزلٹس آ جاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ٹرائی کرتے رہا کریں. اور میں جو آپ کو بتاتی ہوں, میرا تو کام ہی, میرے پیج کا پرپس ہی ہے بینیفیشل باتیں آپ کو ایجوکیٹ کرنا, انسپائر کرنا اور موٹیویٹ کرنا ٹو لیو یور بیسٹ لائف پاسبل. آسانیاں, مجھے اچھا لگتا ہے کسی کی مدد کرنا, آسانی پیدا کرنا اور ایجوکیٹ کرنا. تو یہی پرپس تھا جب میں نے اپنا پیج, یہ جو اپنا چینل کریٹ کرنے کا, تاکہ اچھی اچھی باتیں آپ سب تک پہنچائی جا سکیں. لیکن بیچ میں آپ کو پتہ ہے میری جرنی ذرا اپ اینڈ ڈاؤن ہو گئی تھی, کیونکہ مجھ سے غلط باتیں, جھوٹ باتیں برداشت نہیں ہوتی, اور میں غلط لوگوں کے اگینسٹ اور غلط باتوں کے اگینسٹ آواز اٹھانے پر ترجیح دیتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے اور یہ کام بھی ہمیں جاری رکھنا چاہیے. تو بس جی, آج کی تھیں یہی وہ باتیں, یہی وہ سارے کلپس, وہ سب چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. بہت ہی مزیدار قسم کے یہ 10 دن تھے جو گزرے. آپ سب کو میں نے بے حد مس کیا, اور مجھے پتہ ہے کہ آپ سب بھی مس کر رہے تھے. مجھے میسیجز آ رہے تھے, اسپیشلی ہیرا مجھے بہت اچھی کیوٹ سی میری سسٹر مجھے جلدی سے میسیجز کر کے پوچھتی ہیں میں کہاں غائب ہو گئی ہوں. اسی طرح آپ سب پوچھتے رہتے ہیں, اور میرا دل کرتا ہے کہ میں جلدی سے آپ کے پاس آؤں, باتیں شیئر کروں اور مزے مزے کی ہم ویڈیوز بنائیں. یہاں پر جی ہم نے ایک نئی چیز ٹرائی کی, کنافہ میں کوئی اتنی خاص فین نہیں ہوں. لاسٹ ٹائم جب مجھے حج پہ انٹروڈیوس ہوا تھا یہ ڈیزرٹ, آئی ایم ناٹ اے بگ فین, لیکن میرے بہن بھائی آئے ہوئے تھے, گیسٹ آئے ہوئے تھے, مہمان, تو ان سب کو ہوا کہ جی ہم نے تو یہ ضرور ٹرائی کرنا. اور یقین مانیں خرید کر لٹرلی ایک ایک بائٹ سب نے لیا اور کسی نے بھی فنش نہیں کیا. سو آئی گیس یو ہیو ٹو ہیو اے سرٹن ٹیسٹ پیلٹ فار کنافہ. ہر کوئی, یا کنافہ شاید اتنا اچھا نہیں تھا, بہرحال کسی نے بھی نہیں کھایا. تو ایکسپیریمنٹس کریں, ٹرائی کرتے رہنا چاہیے, ایکسپیرینسز کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ زندگی ایک ہی بار ملے گی, زندگی نہ ملے گی دوبارہ. تو اس زندگی کو بھرپور طریقے سے جئیں, اللہ کے لیے, اللہ کی خوشنودی جس میں ہونی چاہیے اور اللہ کا شکر گزاری ہونی چاہیے. ہاں, تو میں مبارکباد دے رہی تھی روشنی ایمان کو اور مسلم ریاکشن کو کہ کیپ اپ دا گڈ ورک لیڈیز, اسی طرح چمکتی دمکتی رہیں آپ اس یوٹیوب کی دنیا میں. اور باقی جو میرے چینل سے واقف نہیں ہیں تو آپ پیج کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اچھی اچھی باتیں, اچھی ویڈیوز, اچھے ولاگز, نالجبل انفارمیشن, بینیفیشل باتیں آپ سب تک پہنچتی رہیں. یہی ہے میرے پیج کا کام. اور بس ویدر چینج ہو گیا ہے ماشاءاللہ, اسپرنگ از ہیئر, اور باہر اتنی بریزی ویدر ہے نا. یہ ہے وہ میرا فیوریٹ ٹائم آف دا ایئر جب مجھے باہر واک کرنا پسند ہے. تو نیکسٹ ویڈیو آپ سب کے ساتھ باہر واک کریں گے تاکہ آپ سب کو بھی موٹیویٹ کیا جائے
ٹو لیو یور ہیلتھیئر لائف، ٹھیک ہے، کیونکہ ہیلتھ از ویلتھ، اور سب سے زیادہ ہمیں اپنی ہی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. تو نیکسٹ ولاگ میں ہم کریں گے آؤٹ ڈور واکنگ اینڈ ٹاکنگ. تو بس اپنا بہت سارا خیال رکھیں، بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے شامل رکھیں، اور مجھے بتائیں کہ نیکسٹ ٹاپک آپ کیا سننا، کیا دیکھنا پسند کریں گے، تاکہ ہم اسی پہ ڈسکشن کریں. تو دوستو بس اتنی ہی سی تھیں آج کی باتیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، انٹل نیکسٹ ولاگ، پھر ملتے ہیں. اور بینیفیشل باتیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ اچھی اچھی بینیفیشل باتیں آپ سب تک پہنچتی رہیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.